अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं मोहम्मद अशफाक। नाजरीन, आज बहुत ही अहम इश्यूज़ हैं और इन इश्यूज़ से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी मचा हुआ है। कोई हकीकत पर मबनी बात नहीं कर रहा, कोई डॉक्यूमेंट दस्तावेज़ात नहीं देख रहा, कोई हक़ाइक़ को नहीं देख रहा और सिर्फ इल्ज़ाम तराशी हो रही है। दो इशूज़ में से एक इशू तो ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को बिला सूद कर्ज़े फ्राहम करने की मंजूरी दी गई, इस पर तनकीद हो रही है। हालांकि इससे पहले बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं और ये इसका मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा और एक एक ऑनरेबल जज के हवाले से बताऊंगा कि ये जो कर्ज़े दिए गए हैं ये किस तरह से कानूनी हैसियत रखते हैं और किस तरह से वो एलिजिबल हैं। दूसरी बात यह है कि जो चीनी की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के एक मौजी जज से मुतल्लिक निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया कि चीनी की कीमत इसलिए कंट्रोल नहीं हो रही क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस की जानिब से अलग अलग हुक्म इम्तनाई दिए गए हैं। तो इस बारे में हकीकत क्या है ये मैं आगे जाकर आपसे डिस्कस करूंगा। तो पहला इशू, लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को बिला सूद कर्जे देने का ये मामला है। नाज़रीन, इस पर बहुत सारी बातें हुई, मैंने बहुत सारे जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं वो देखी। अब ये लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को बिला सूद कर्ज़े देने की फ्राहमी से मुतल्लिक इसकी हकीकत ये है कि गालिबन कुछ 1.5 साल कबल हुआ ये है कि सिविल सर्वेंट रूल्स में तरमीम हुई और उस तरमीम के बाद सिविल सर्वेंट जो हैं उनको एलिजिबल करार दिया गया कि वो 36 बुनियादी तनख्वाहों के मुताबिक आसान कर्जा पंजाब हुकूमत से अपने घर बनाने के लिए ले सकते हैं। इससे पहले भी लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जजेस भी इस हवाले से कर्जा ले चुके हैं पंजाब गवर्नमेंट से, तब तो किसी ने नाम नहीं लिया, ना किसी ने इसको डिस्कस किया। तो अब जो 11 जजेस के हवाले से अचानक एक लिस्ट मंजर आम पर आ गई और ये कहा गया कि उन जजेस ने कर्जा लिया, बड़ा जुल्म हो गया, मुआशियत पहले ही बिल्कुल इस तबाही के दुहाने पर है। तो ऐसी सूरत हाल में जजेस को बिला सूद कर्जे क्यों दिए गए, इनकी क्या खिदमात हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मैंने ये बता दिया कि सिविल सर्वेंट रूल्स के मुताबिक ये सारा कुछ हो रहा है और ये ऑलरेडी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और जो जजेस हैं वो भी पहले इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हुए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कोई अब नया एक इशू बन गया हो। जिन जजेस ने लोन के लिए अप्लाई किया था, जिनको लोन अप्रूव हुआ है, अब मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि एक जज की माहाना तनख्वाह तकरीबन 9 लाख और गालिबन को 15-20 हज़ार रुपये है, जो बेसिक उनकी तनख्वाह है। अगर हम इनकी मराद और चीज़ें डालें, दूसरे पर्क्स डालें तो वो बन जाती है आलमोस्ट कोई तकरीबन, अब बड़ा ही ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे तो 11 लाख रुपये बन जाती है। इस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जो इससे पहले जजेस फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, ये मैं बड़ी एक ज़िम्मेदारी से बात करने लगा हूँ कि आप बिलीव करें कि जब ये जजेस वकील थे तो इनकी एक केस की जो फ़ीस है वो कम अज़ कम 5 मिलियन यानी 50 लाख रुपए से इनकी फ़ीस शुरू होती थी। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि इन तमाम जो इस वक्त जज बन चुके हैं इनको ये कहा गया कि आए अब जज बने, ऐसा भी नहीं था। इनको बाकायदा कन्विंस किया गया, इनके साथ बातचीत की गई कि हाँ जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाना है, आपकी खिदमत चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सीनियर वकील हैं और इन्होंने बहुत काम किया हुआ है और हर प्रोफेशन में अगर कोई फ़ौजदारी का है तो वो फ़ौजदारी कवानीन का माहिर है, कोई सिविल का है तो सिविल कवानीन का माहिर है। तो मैं बात शुरू करता हूँ कि सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन साहब पर एक और भी उन बात की निगरान हुकूमत ने कि इन्होंने चीनी से मुतल्लिक स्टे दिया, वो मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करूँगा। अब जस्टिस अनवार हुसैन साहब माहिर कानून हैं और अगर आप इनकी, जब ये वकील थे, इनकी अब काज लिस्ट निकाल कर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनकी फ़ीस की रेशो क्या थी। तो जब इनको जज बनने का कहा गया और आप देखें कि एक बंदा अगर एक केस की फ़ीस 50 लाख रुपए से शुरू कर रहा है तो उसको यहाँ पर बतौर हाई कोर्ट के जज तनख्वाह कितनी मिल रही है, सिर्फ 9,15,000 जो उसकी बेसिक पे है। तो वो कुर्बानी दे रहा है पाकिस्तान के लिए, वो इस सिस्टम को बचाने के लिए कुर्बानी दे रहा है ताकि वो जस्टिस
لا سکے, لوگوں کو انصاف دے سکے. اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب ہیں. آپ جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب جب وہ وکیل تھے اس وقت ان کی کاز لسٹ نکال کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی سپریم کورٹ میں کیسز کی کیا ریشو تھی, ان کی لاہور ہائی کورٹ میں کیسز کی کیا ریشو تھی, ان کے کلائنٹس کون کون تھے. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے واقعی قربانی دی ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو چنا گیا ہے اس مقصد کے لیے کہ آپ اس کرسی پر بیٹھیں اور انصاف فراہم کریں. اس کے ساتھ ساتھ جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب فوجداری قوانین کے ماہر ہیں. جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب, آپ جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب کے حوالے سے اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سول کے وکیل رہے ہیں اور انہوں نے بہت کام کیا ہے. اس سے متعلق جسٹس رضا قریشی صاحب کے حوالے سے اگر آپ ان کے اس وقت جو یہ کام کر رہے ہیں یا جب یہ وکیل تھے اس وقت جو ان کے کیسز کی ریشو تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے, کیونکہ کوئی بھی ایسا وکیل جب اس کا نام جج کے لیے تجویز کیا جاتا ہے تو اس کے ساری پوری ڈائری دیکھی جاتی ہے کہ ان کی ریشو کیا تھی, ان کی رپورٹڈ ججمنٹ کیا تھی, تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جسٹس امجد رفیق صاحب فوجداری قوانین کے ماہر جانے جاتے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے بہت سارا کام کیا, فوجداری قوانین میں بہتری لانے کے لیے بہت سارا کام کیا. تو اب مجھے صرف ایک بات بتا دیں, اگر ایک ایسا کیس مرڈر کیس آ جائے, مرڈر ریفرنس جو ہمارے وکلا بھائی ہیں وہ بڑی اس بات کو سمجھتے ہیں, تو اس کی منیمم فیس 25 لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر یہ میں منیمم بتا رہا ہوں, ورنہ اس کی فیس 50 لاکھ سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ بات آگے جاتی ہے, کیونکہ یہ ماہر قوانین ہیں, یہ عام وکیل نہیں ہیں, یہ پڑھ لکھ کر آئے ہیں, انہوں نے بہت سارا کام کیا, دن رات انہوں نے محنت کی ہے اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں. جسٹس طارق ندیم صاحب کے حوالے سے فوجداری قوانین کے یہ ماہر ہیں اور انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے, اور ان سے متعلق جو ان کے پاس جب کیسز لگتے تھے آپ حیران ہوں گے کہ ایک لمبی فہرست ہوتی تھی ان کے ٹریک ریکارڈ پر, اور جب یہ عدالتوں میں پیش ہوا کرتے تھے. اسی طرح سے جسٹس شکیل احمد صاحب, جسٹس رسال حسن سید صاحب, تو یہ سارے لوگ انہوں نے قربانیاں دی ہیں, انہوں نے قربانی دی ہے اپنی ذات کی, اپنی خواہشات کی, اور انہوں نے اپنی جو وکالت تھی اس کی قربانی دی ہے. حالانکہ ان کی وکالت اس وقت پیک پر چل رہی تھی جب ان کو لاہور ہائی کورٹ کا جج نامزد کیا گیا, تو اگر ایک جج 9,15,000 روپے یا 20,000 روپے بیسک تنخواہ لے رہا ہے تو وہ اپنی کروڑوں روپے فیس چھوڑ کر اس سسٹم کے اندر آیا, اس وجہ سے کہ اس سسٹم کو مزید بہتر بنانا ہے, اس سسٹم کو ان کی ضرورت ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ساری باتیں تسلیم کی اور پھر یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے. اور باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ انہوں نے قرضہ کیوں لیا, انہوں نے اپلائی کیوں کیا, انہوں نے اپنا گھر بنانے کے لیے ایسا کیوں کیا. تو میری ان دوستوں سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ تنقید آپ ضرور کریں, لیکن تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. لیکن آپ اگر اس طرح سے بات کریں گے سیدھی منہ اٹھا کے کہ ججز نے پتہ نہیں کیا کر دیا, تو اگر آپ ان ججز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ اس پہلی مرتبہ بھی نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی ہو چکا ہوا ہے, سول سرونٹ آلریڈی اس سے مستفید ہو رہے ہیں, تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. تو پھر اس حوالے سے یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ جو ان ججز نے جتنا لون لیا اور یہ لون دوبارہ پے آف بھی کریں گے, ان کی انسٹالمنٹ بھی ہے, ایک پورا میکنزم بنایا گیا ہے. تو اس حوالے سے میری ان دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اگر اس بات پر ان ججز کے خلاف ٹرولنگ کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پر پوسٹیں لگا رہے ہیں, تو ان کو حقائق جاننے چاہیے. ادروائز یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں شاید اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا کوئی جج بننے کو تیار نہیں ہوگا, کیونکہ اتنی کم تنخواہ میں, اتنی کم مرات میں کس طرح سے چیزیں آگے چلیں گی. اور میں نے کئی مرتبہ یہ ججز سے, جو سینئر ججز ہیں, ان سے سنا ہے کہ ہم تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی لاہور ہائی کورٹ کے لیے جج نہیں مل رہا, ہمیں سندھ ہائی کورٹ کے لیے کوئی جج نہیں مل رہا, بلوچستان کے لیے کوئی جج نہیں مل رہا. تو جج
آلریڈی وکلا ہوتے ضرور ہیں اور وہ اپنے اپنے کیسز میں پھنسے ہوتے ہیں، تو وہ جج بننے سے انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ جتنی تنخواہ یا برات ہم نے لینی ہے وہ ہماری ایک فیس کی مار ہے۔ تو یہ ایک جو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے کہ زمین پر جو لوگ ہیں ان کے فیصلے کرنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا ہے۔ اچھا، دوسرا میرا اس حوالے سے جو چینی کے حوالے سے بہت اہم ایشو ہے، بڑی ہی حیران کن اور بڑی افسوسناک بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز کو ایسے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا ایسا کر دیا کہ جس کی وجہ سے حکومت کے ہاتھ پاؤں بن چکے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب اور جسٹس انوار حسین صاحب پر باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میرا ان سے ایک سوال ہے نگران پنجاب حکومت سے، کیا لاہور ہائی کورٹ نے جب یہ سٹے دیا تھا کیا انہوں نے دیکھا کہ وہ سٹے کیا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ سٹے کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں شوگر ملز مالکان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی جاتی ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وفاقی حکومت نے چینی کی قیمت طے کی ہے اور اس کا اختیار وفاقی حکومت کو نہیں ہے، اس کا اختیار پنجاب حکومت کو ہے۔ جو اپریل کے لاسٹ ویک میں جسٹس شاہد کریم صاحب نے سٹے دیا، تو وہ سٹے یہ تھا کہ وفاقی حکومت تعین نہیں کر سکتی، پنجاب حکومت کر سکتی ہے، تو اس پر عدالت نے وفاقی حکومت کو چینی کی قیمت طے کرنے سے روک دیا۔ بنیادی طور پر یہ سٹے تو پنجاب حکومت کے حق میں تھا اور پنجاب حکومت کو آگے آ کر آنا چاہیے تھا اور اس حوالے سے قیمت چینی کی طے کرنی چاہیے تھی، لیکن پنجاب حکومت پورے 3 ماہ 3.5 ماہ تک سوئی رہی، کوئی اس کے اوپر کام نہیں ہوا، کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہوئی۔ اور دوسری جانب وفاقی حکومت نے کیا کیا؟ وفاقی حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب کے عبوری حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ اس اپیل کی میں آپ کو خبر بھی یہ دے رہا ہوں، اس اپیل کو دائر کیا گیا 4 مئی 2023 کو۔ چھٹیوں کی وجہ سے، عدالتی تعطیلات کی وجہ سے سپریم کورٹ میں اس اپیل کی سماعت نہیں ہو سکی، اور اب اس اپیل کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس شاہد وحید اور ایک اور جج صاحب ہیں، تینوں ججز پر مشتمل 3 رکنی فل بینچ 12 ستمبر سے وفاقی حکومت کی اپیل پر سماعت کرے گا۔ اب پنجاب حکومت جس حکم امتناعی کے پیچھے چھپنا چاہ رہی ہے، وہ بنیادی طور پر وہ حکم امتناعی پنجاب حکومت کے حق میں تھا کہ وفاق طے نہیں کر سکتا، یہ اختیار پنجاب حکومت کا تھا۔ اچھا، اب پنجاب حکومت 3 مہینے 3.5 مہینے تو سوئی رہی۔ پنجاب حکومت نے اس سٹے کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، اس کے اوپر کام بھی نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پنجاب حکومت کو لاہور ہائی کورٹ آنا چاہیے تھا اور ایک درخواست دائر کرنی چاہیے تھی کہ یہ جو حکم دیا ہے کیا وہ اب اس پروسیس شروع کر سکتے ہیں، تو ہائی کورٹ ان کو پرمیشن دے دیتی اور وہ سارا کچھ ہو جاتا۔ اب پنجاب حکومت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب، جنہوں نے بے شمار بڑے فیصلے دیے اور ایسے فیصلے دیے جن کو ایسے فیصلے دیے جن کو عدالتی نظیر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جیسے جنرل مشرف کو سزا کے حوالے سے فیصلہ تھا، جیسے ریور راوی پروجیکٹ کو کالعدم قرار دیا گیا، جو اراکین اسمبلی تحریک انصاف کے تھے ان کے استعفوں کی منظوری کے خلاف سٹے دیا گیا۔ تو بے شمار، اور سب سے جو بڑا کام جسٹس شاہد کریم صاحب کر رہے ہیں صاف پانی کو بچانے کے لیے، ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے، جو انہوں نے مفاد عامہ کی پٹیشنز کو زیر سماعت رکھا ہوا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے اور پچھلے 3 سالوں سے وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا جو صاف پانی ہے کسی حد تک، کافی حد تک محفوظ ہو چکا ہے، ماحولیاتی آلودگی میں بہتری آئی ہے، اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے جو اقدامات انہوں نے کیے، تو آپ اگر دیکھتے ہیں کہ ہمارا ماحول کچھ صاف ستھرا ہو رہا ہے، آلودگی کم ہو رہی ہے، تو یہ سب جسٹس شاہد کریم صاحب کی وجہ سے ہے۔ تو اس پر پنجاب حکومت، جو کہ ان کو بالکل زیب نہیں دیتا تھا کہ ان جج صاحب کا نام لیں اور کہیں کہ ان کے سٹے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا۔ میرے 2-3 بنیادی سوال ہیں نگران پنجاب حکومت سے، کیا جسٹس شاہد کریم صاحب کے آرڈر میں یہ لکھا تھا کہ آپ چینی کی سمگلنگ جاری رکھ سکتے ہیں، اس کو روکنا نہیں ہے، ان کے خلاف کارروائی کوئی نہیں کرنی؟ کیا جسٹس شاہد کریم صاحب نے یہ بھی حکم دے رکھا تھا کہ جو مرضی منمانی کرے اور چینی کی قیمت جس طرح سے مرضی وصول کرے، آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہنا؟ کیا یہ بات تھی؟
تو یہ کہنا کہ جسٹس شاہد کریم صاحب اور جسٹس انوار حسین نے جو آرڈر پاس کیا تھا سٹے، اس وجہ سے چینی کی قیمت 200 روپے ہو گئی، تو یہ بہت ہی اس حوالے سے غیر اخلاقی بات ہے۔ تو اب جا کر تقریباً نگران وزیر اعلیٰ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ ہم لاہور ہائی کورٹ کے سٹے کے خلاف متفرق درخواست دائر کر رہے ہیں، تو آج انہوں نے وہ متفرق درخواست بھی دائر کر دی ہے، جس کی سماعت غالباً پیر یا منگل کے روز ہوگی۔ تو یہ جو درخواست اب دائر کی ہے یہ دائر کرنی چاہیے تھی مئی کو، جو اپریل کو جب سٹے ہوا تھا اس سے 2-4 دن کے بعد کر دی جاتی، لیکن میری ذاتی یہ ان سے درخواست ہے نگران وزیر اعلیٰ سے کہ ایسے جو لوگ ہیں، جو افسران ہیں جنہوں نے آپ کو مس گائیڈ کیا، جنہوں نے آپ کو درست حقائق نہیں بتائے، ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے، اور یہ سمگلنگ ایٹ لیسٹ چینی کی جو سمگلنگ ہو رہی ہے افغانستان اور دیگر مقامات پر، ان کو فوری طور پر رکوائیں، اور اس حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز کا جنہوں نے نام لیا ان سے متعلق بھی کارروائی ہونی چاہیے کہ انہوں نے اپنی نااہلی اور اپنی غفلت کو چھپانے کے لیے آنریبل ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا، جو کہ انتہائی غیر مناسب ہے، اور اس وقت ہمارا ملک عدلیہ کو سکینڈلائز کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اس حوالے سے اور خاص طور پر حکومت کو یہ بات کہے تو یہ بات بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔